आदाब अरसे नाजरीन, आए भी वो गए भी वो, ख़त्म फसाना हो गया। न्यूजीलैंड की टीम 18 साल के अरसे के बाद दौरे पाकिस्तान पर आई और यकायक फैसला किया कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। अब इसे मुख्तलिफ ज़बानें मुख्तलिफ अंदाज से इसे लोग देख रहे हैं और इस पर तबसरे भी हो रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर्स या मौजूदा क्रिकेटर्स ही न्यूजीलैंड के इस फैसले पर तनकीद नहीं कर रहे, बल्कि आलमी सतह पर भी दुनिया भर से क्रिकेट लवर्स, क्रिकेट के एक्सपर्ट्स, माहिरीन, क्रिकेट के साबिक खिलाड़ी, मौजूदा खिलाड़ी, दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं और सब उंगलियां न्यूजीलैंड की टीम की जानिब हैं। न्यूजीलैंड की टीम के पाकिस्तान के दौरे पर आकर लौट जाने के फैसले पर हर तरफ से एतराज़ उठाया जा रहा है। मैंने गुज़िश्ता अपने प्रोग्राम में भी कहा था कि आम तौर पर होता ये है कि जब बिलखुसूस जब से दुनिया में दहशतगर्दी की ये लहर आई है और इंसानी कत्ले आम और इंसानों का ब्लड शेड होने लगा है, तब से ये मुख्तलिफ टीमें जब किसी भी गैर मुल्की दौरे पे जाती हैं तो उनकी खुसूसी इस तरह की एजेंसीज़ की टीमें, सिक्योरिटी इदारों की टीमें जो कि आर्मी पर्सनल्स जो हैं उनको लीड कर रहे होते हैं, उनकी सरबराही में ये टीमें जो है वो विज़िट करती हैं। हर तरह के जिस ग्राउंड पर टीम ने जाकर खेलना है वो उस शहर जाते हैं, उस ग्राउंड को बगौर उसका जो है वो जायज़ा लेते हैं, सूरत हाल को देखते हैं, इदारों से बात करते हैं, मकामी इदारों से बात करते हैं, मकामी हिफाजती जो इदारे हैं, जो कौमी सलामती के जो इदारे हैं, उनसे बात होती है। और जब पूरा उनका इत्मीनान हो जाता है तब फिर दौरे प्लान होते हैं, कहाँ जाना है टीमों ने, कहाँ जो वो तमाम फिर जो उनका शेड्यूल होता है वो फिर उसको ओके किया जाता है। मैंने लास्ट प्रोग्राम में ये बात की थी। न्यूजीलैंड की टीम आई है तो यूं ही तो नहीं हुआ होगा कि उन्होंने सोचा कि जैसे 1965 की जंग का जो ताना बाना बुना जाता है और जो बुना गया उस वक्त, तो वो भारत की सेना के जो जिम्मेदारान थे वो कहते थे कि जी हम नाश्ता लाहौर में चल के करेंगे। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा, उन्होंने मुंह की खाई सारी दुनिया में। और आज भी 6 सितंबर अभी गुजरी है, हमने उस दिन को हमारा कौमी दिन है, हम उस पर जश्न मनाते हैं अपनी फतह का, हमने वो जश्न मनाया। इसी तरह से न्यूजीलैंड की टीम आई, वो पाकिस्तान अगर आई थी तो खेलने के लिए आई थी ना, तमाम सिक्योरिटी चेक के बाद आई थी ना। अब जो इस्तदलाल सामने आया है, न्यूजीलैंड की टीम कल बदकिस्मती से लौट गई अपने वतन को, फ्लाई कर गई पाकिस्तान से। और इसमें भी एक बड़ी अचंभे की बात है, बड़ी हैरानकुन बात है कि वो टीम जिसे इत्तला दी गई थी कि टीम जैसे ही होटल छोड़ेगी उस पर जानलेवा हमला किया जाएगा, उस पर दहशतगर्दाना कार्रवाई की जाएगी, वो टीम होटल से फिर निकल आई, न्यूजीलैंड जाने के लिए वो होटल छोड़ गई। भाई, अगर आपको होटल छोड़ने पर जान का खतरा था, क्यों निकले आप? फिर आपको वहीं अपनी होटल की छत पे जहाज़ उतरवाना चाहिए था, हवाई जहाज़, और वहीं से आपको फ्लाई कर जाना चाहिए था। लेकिन और फिर एक और बड़ी मज़े की बात है कि टीम ने शाम गए परवाज़ पकड़नी है और दोपहर में टीम जो है वो 1-1:30 बजे 2 बजे वो होटल छोड़ के और एयरपोर्ट पहुँच गई। बड़ी तमस्खुराना सी सूरत हाल है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया कि इस हवाले से हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान, जो कि पाकिस्तान के मायानाज क्रिकेटर रहे हैं, मायानाज कप्तान रहे हैं, वो पाकिस्तान के कौमी हीरो हैं, और मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि पाकिस्तानी अपने कौमी हीरोज़ की इज़्ज़त करना, कदर करना खूब जानते हैं। और हमसे अच्छा कौन जानता है? कोई नहीं जानता। दुनिया में जिस तरह से पाकिस्तानी अपने कौमी हीरोज़ को सर आंखों पर बिठाते हैं, हम समझते हैं कि दुनिया में कोई और नहीं करता होगा। उनके पैमाने कुछ और हैं, हमारा पैमाना कुछ और है। हमारे कौमी हीरो हैं और एक दुनिया में एक मिसाल हैं कि क्रिकेट के मैदानों से एक आदमी ने इतनी महबूबियत पाई, इतना वो हर दिल अजीज़ हो गया कि वो उस मुल्क की सबसे आला मसनद पर जाके विराजमान है। तो हमने इमरान खान साहब से, जिनका हवाला ही क्रिकेट है और क्रिकेट के हवाले से वो दुनिया भर में उनकी इज्जत की जाती है,
تو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیجئے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نہ جائے. اب جو رپورٹس ہوئی ہیں میڈیا کے ذریعے سے نیوزی لینڈ کے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ جناب دونوں کرکٹ بورڈز کے مابین بھی اور دونوں سربراہان مملکت کے درمیان بھی، وزیر اعظم نیوزی لینڈ خاتون وزیر اعظم اور پاکستان کا مرد وزیر اعظم عمران خان، ان کے درمیان جو ہے کوئی 12 گھنٹے تک اس معاملے پر، اس نازک صورتحال پر گفتگو ہوتی رہی. یہ کہتے ہوں گے کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کے دل ابھی بھرا نہیں، آج جانے کی ضد نہ کرو، مگر وہ کہتے تھے کہ جانا ہے تو جا کے رہیں گے، اور پھر جا کے رہے. تو ہم نے عرض کی تھی کہ جناب وزیر اعظم آپ اپنی شخصیت کا کچھ بھرم رکھیے اور زور لگائیے گا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نہ جائے. خیر، اب جو وہ میڈیا کی رپورٹس کی بات ہو رہی ہے، تو جو میڈیا، نیوزی لینڈ کے میڈیا نے یہ خبریں وہاں سے آئی ہیں، تو کہتے ہیں کہ جناب کوئی 5 ملکی، جس میں امریکہ کے ادارے بھی جو ان کی حساس ایجنسیز ہیں ان کا بھی اس میں حوالہ دیا گیا ہے، برطانیہ کی اور کینیڈا کی اور خود آسٹریلیا کی اور ان کی نیوزی لینڈ کی. ان 5 ملکوں کے حساس اداروں نے، ان کی ایجنسیز نے یہ مخبری کی تھی کہ جناب ٹیم ہوٹل سے جیسے ہی برآمد ہوگی تو اس پر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہونے کا امکان ہے، ایسی کوئی پلاننگ ہے، ایسی کوئی تھریٹ ہے. ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی بات کی تھی، آج پھر ببانگ دوہل اور بڑے زور سے، بڑے شد و مت سے میں اس بات کے لیے آپ کو کہنے جا رہا ہوں، بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو ہماری ایجنسی ہے وہ دنیا بھر کی مستند مانی ہوئی، اپنے کام کی مشاق ماہر ایجنسی ہے. اور ہمارے ادارے، ہماری ایجنسی، ہماری خفیہ ایجنسی، ہماری یہ حساس ایجنسی، وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی تھریٹ نہیں تھی. آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی تسلیم شدہ، جسے پوری دنیا مانتی ہے کہ جناب پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے، جو پاکستان کا ادارہ ہے، یہ انتہائی باخبر اور باکردار ادارہ ہے، وہ ایک چیز کو ڈینائی کر رہا ہے. اور یہ 5 ملکی ایجنسیاں جو اس کا پانی بھرتی ہیں ہماری حساس ادارے کا، وہ کہیں کہ نہیں جی ایسا ہونے والا ہے، تو پھر اس کے پیچھے جو دال میں کالا ہے وہ آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں جیسے کہ میں محسوس کر رہا ہوں. اس کے پیچھے یقیناً کوئی مسٹری ہے، اس کے پیچھے یقیناً کچھ ایسا ہے کہ جس کی پردہ داری ہے، جسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کا سمپلی جو میری نظر میں، میرے سامنے ایک جو نقشہ آتا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان چونکہ اس خطے میں بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے، پاکستان کا ایک خاص مقام ہے، پاکستان کے بغیر خطے میں کوئی چوں چرا نہیں ہو سکتی، اور پاکستان اس وقت بہت اسٹرانگ ہے، اور وہ جو عالمی استعمار ہے اس کی جڑیں اس وقت ہلی ہوئی ہیں، تو وہ کہیں وار نہیں کر سکا. اس نے پاکستانیوں سے کھیلنے کا یہ موقع، خوشی کا یہ موقع، ایک انجوائے کرنے کا موقع وہ چھین لیا، اور اپنے حمایتیوں کو، اپنے گماشتوں کو ساتھ ملا کر ایک جھوٹی خبر پھیلا کر اور پاکستانیوں سے خوشی کا یہ لمحہ چھین لیا. نیوزی لینڈ کی ٹیم بلا شبہ دنیا کی بہترین ٹیموں میں سے ایک ہے، اور پاکستان کی ٹیم بھی دنیا کی بہترین ٹیموں میں سے صف اول کی ٹیم ہے. تو مقابلہ بہت زوردار ہوتا، گو کہ کرونا کی وبا کے وجہ سے وہ ایس او پیز کا بھی معاملہ تھا، اور اس کی وجہ سے گراؤنڈز تو اس طرح سے لبالب نہ بھرتے. ایک شرط، ایک حد رکھی گئی تھی کہ 25% تک تماشائی جو ہے وہ گراؤنڈ میں آئیں گے، تو وہ جو ان کی شرط تھی وہ پوری ہو چکی تھی گراؤنڈ میں، لیکن لوگ انتظار ہی کرتے رہ گئے اور نیوزی لینڈ کی ٹیم فلو کر گئی. اب اگلے جو ہمیں 2 خطرات کا سامنا ہے وہ دورہ انگلینڈ ہے، جس کے بارے میں میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے 24 سے 48 گھنٹے انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے دیا تھا
کہ جناب ہمارے لوگ موجود ہیں، ہمارے سیکیورٹی سے متعلق جو عملہ ہے، جو افراد ہیں وہ پاکستان ہی میں موجود ہیں اور وہ بغور جائزہ لے رہے ہیں، اور 24 سے 48 گھنٹے اس کے لیے بہت اہم ہے، اور اسی میں فیصلہ ہو جائے گا کہ انگلینڈ کی ٹیم ماہ اکتوبر میں پاکستان آئے گی یا کہ نہیں آئے گی۔ لیکن اب اس سے مزید ایک اور تشویش کی بات کہ جب یورپ سے ایک ٹیم آئی، ایک نیوزی لینڈ آیا، وہ اس نے ایک تنازع کھڑا کر دیا اور ایک جھوٹی من گھڑت اطلاع کو بہانہ بنا کر اور پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث پیدا کر کے نیوزی لینڈ کی ٹیم تو واپس چلی گئی، لیکن اب اس کے بعد میں انگلینڈ کی ٹیم جو ہے اس کا ٹور بھی خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے اب مزید تشویش کی بات کہ آسٹریلینز نے بھی یہ اندیا دیا ہے کہ وہ بھی انگلینڈ کا ٹور جو ہے اس کے معاملات جو ہیں اگر وہ بہتر ہو جائیں گے تو وہ ٹور کریں گے، اور اگر نہیں ہوا تو پھر دیکھیں گے ان کا، یعنی وہ ٹور بھی اب ڈاواں ڈول ہو گیا ہے، وہ بھی نیا جو ہے وہ ڈگمگا رہی ہے کہ دیکھیں کنارے لگتی ہے، اس کنارے لگتی ہے کہ اس کنارے لگتی ہے۔ لیکن جو دنیا بھر سے جو کرکٹ کے اسٹارز ہیں وہ ہرشل گبز ہو جائیں یا ہمارے قومی ہو جائیں کھلاڑی، وہ سب کے سب مایوس ہیں اس صورتحال سے، اور وہ ہدف تنقید بنائے ہوئے ہیں نیوزی لینڈ کو، نیوزی لینڈ کے اس فیصلے کو، نیوزی لینڈ کے آفیشلز کو اور ان ایجنسیز کو کہ جنہوں نے یہ ایک جھوٹی اطلاع دے کر اور کرکٹ کے رنگ میں بھنگ ڈال دی۔ تو ان کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے۔ لیکن کرس گیل نے ویسٹ انڈیز سے ڈیرن سیمی ہوں یا اس سے پہلے سر ویون ریچرڈز تھے یا کالی چرن تھے یا کورٹنی والش تھے، پاکستان سے ان لوگوں نے بڑی خاص محبت کا ہمیشہ اظہار کیا ہے۔ جس طرح سے ہم سیاسی میدان میں یا ملکوں کے برادری کی سطح پر انٹرنیشنلی ہم کہتے ہیں کہ جی چین پاکستان کا بہترین دوست ہے اور ہر مشکل وقت میں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اسی طرح سے کرکٹ کے میدانوں میں ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہے تو ویسٹ انڈیز سے بھی ہمیشہ مثبت رزلٹ آیا ہے، مثبت ان کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ اور ابھی بھی کرس گیل کا ایک حوالہ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں پاکستان جا رہا ہوں، آئیں چلیے دیکھتے ہیں کون کون میرے ساتھ پاکستان چلتا ہے۔ تو بہت شکریہ کرس گیل، وی وارملی ویلکم یو اف یو کم ٹو دا لینڈ آف پاکستان۔ آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہم۔ لیکن یہاں میں ایک تجویز جو ہے، پہلے میں چیئرمین صاحب کی بات کر لوں۔ رمیز راجہ اپنے وقت کے معروف اوپننگ بیٹسمین، اور ان کے بھائی وسیم حسن راجہ ہمیشہ پاکستان کے لیے انہوں نے بہت اپنی بساط سے بڑھ کر پرفارمنس کی، اللہ انہیں غریق جنت کرے۔ اور اب رمیز راجہ، یقیناً وسیم حسن راجہ کی روح جو ہے وہ جنت میں شاداں و فرحاں ہوگی کہ آج ان کے بھائی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں۔ اور رمیز راجہ ایک جینین کرکٹر اور کرکٹ کی باریکیوں کو سمجھنے والا آدمی، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں رمیز راجہ صاحب۔ اور یہ جو آتے ہی آپ کے ساتھ یہ سچویشن پیش آئی ہے، گھبرانا نہیں ہے آپ نے اس سے، اور اس کا بڑی جواں مردی سے مقابلہ کرنا ہے۔ قوموں پہ اس طرح کے وقت آتے ہیں، مگر دلیر قومیں، بہادر قومیں ان مرحلوں سے بخوشی گزر جاتی ہیں اور لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ انگشت بدنداں کر دیجئے ان تمام بدخواہوں کو جو پاکستان کی نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاکم بدہن، وہ پاکستان کی بدنامی چاہتے تھے، وہ یقیناً نامراد رہیں گے۔ آپ نے جو کھلاڑیوں کو ایڈوائز کیا ہے اس موقع پہ، بالکل صحیح کیا آپ نے۔ پاکستان کے کھلاڑیوں میں یقیناً مایوسی ہے، وہ نیوزی لینڈ کو ناکوں چنے چبوانے کے لیے تیار بیٹھے تھے، لیکن ایک ہو گیا، چلی گئی وہ ٹیم۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کھلاڑی اپنی پرفارمنس کے ذریعے سے اپنے غصے کا اظہار کریں۔
بہت صحیح کہا آپ نے رمیز راجہ صاحب، اور یقیناً اور آپ نے ایک اور اندیا دیا ہے کہ جو ہمارا T20 ہونے والا ہے، نیشنل ہمارا قومی T20 کپ جو ہونے والا ہے، اس میں آپ اس کو بڑا بھرپور بنانا چاہتے ہیں کہ دنیا دیکھے پاکستان کے ٹیلنٹ کو، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن میں یہاں اس پلیٹ فارم سے ایک تجویز چیئرمین صاحب آپ کی نظر بھی، اور اس میں میں چاہوں گا کہ میرے قومی ہیرو، میرے چیئرمین رمیز راجہ کے ساتھ میرے سدا بہار ہیرو آف کرکٹ جناب عمران خان صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس میں اپنا بحیثیت وزیر اعظم بھی اور بحیثیت پاکستان کے ہر دل عزیز ماضی حال مستقبل فار ایور ہمیشہ کے سدا بہار ہیرو ہمارے جناب عمران خان صاحب، آپ سے بھی میری استدعا ہے، التماس ہے کہ آپ بھی اس معاملے میں میری اس تجویز کو میں چاہتا ہوں کہ آپ غور سے نہ صرف سنیں بلکہ اس کو روبہ عمل لانے کے لیے اس کے لیے آپ اپنا بھی ایفرٹ کریں. اور میں رمیز راجہ صاحب آپ سے بھی چاہوں گا کہ اگر ایک ٹیم چلی گئی ہے، قوم مایوس ہے، کھلاڑی مایوس ہیں، شائقین مایوس ہیں، آپ اس میں اس اندھیرے میں ایک نیا چراغ جلائیے، ایسا چراغ کہ جس کی چمک کل دنیا کو روشن کر دے، متحیر کر دے، لوگ حیران ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے کیا چاہا تھا کیا ہو گیا. صاحب تجویز یہ ہے کہ جو آپ کے دوست ممالک ہیں، کرکٹ بورڈز ہیں، آپ ان کی کرکٹ ٹیموں کو مدعو کیجیے. آپ سری لنکا کو بلا لیجیے، آپ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو بلا لیجیے، آپ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو بلا لیجیے، آپ زمبابوے کی ٹیم کو بلا لیجیے، آپ جتنی ٹیموں کو بلا سکتے ہیں، UAE کو بلا لیجیے، اور بلا کر پاکستان ہی میں ایک ٹورنامنٹ کرا دیجیے، ان ٹیموں کا باہمی ایک ٹورنامنٹ کرا دیجیے، تاکہ وہ جو ہمارے انتظامات، وہ جو مہندی لگی ہوئی، اپٹن لگا ہوا ہمارے ہاں جو رہ گیا ہے، یہ دلہن پوری سج دھج کے ساتھ کل عالم پہ اپنے حسن کا، اپنی دل فریبی کا جادو جگا سکے. امید کرتا ہوں کہ جو ادارے اس حوالے سے کام کرتے ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اور بے شک پاکستان اس وقت دنیا کا محفوظ ترین ملک ہے. دنیا بھر میں کہیں پہ بھی، نیوزی لینڈ میں مسجد میں کوئی بندہ آتا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے وحشی درندہ لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے. امریکہ میں سر عام چلتے ہوئے لوگ جو ہے وہ فائر آرم کے ساتھ میدان میں آتے ہیں اور کئی لوگوں کو مار دیتے ہیں. انگلینڈ میں کچھ اور نہیں ہو سکتا تو چھری لے کے نکل آتا ہے کوئی بندہ اور وہ درجنوں لوگوں کو زخمی کر دیتا ہے. مگر بحمد اللہ پاکستان میں اب ہماری ایجنسیز نے سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کو تو یوں بھی شرمندگی ہونی چاہیے کہ اسے جو پروٹوکول دیا جا رہا تھا، اسے جو یہاں پر سیکیورٹی دی گئی تھی، وہ تو برابر تھی کسی سربراہ مملکت کے لیے جو سیکیورٹی دی جاتی ہے، وہ سیکیورٹی دی جا رہی تھی. ایسے میں تو کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. کیسے ممکن تھا کہ اس ٹیم پر کوئی حملہ ہوتا؟ یقیناً یہ دشمن ملک کی ایک سازش ہے جس میں نیوزی لینڈ کی ٹیم، ان کے آفیشلز آئے، اور تاریخ میں ان کو برے لفظوں میں یاد کیا جائے گا. میرے کپتان، میرے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور PCB کے چیئرمین رمیز راجہ صاحب سے، اور جو یہاں پاکستان کی کرکٹ میں ذمہ داران ہیں، ان سے میری یہ اپیل ہے کہ آپ خدارہ یہ جو میں نے تجویز کیا ہے کہ مختلف جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے بات کریں، یہ ٹیموں کو بلوائیں اور ایک فیسٹیول ٹورنامنٹ ہی کرا دیں، مگر ٹیموں کو بلوا کے نیوزی لینڈ کو اور ان کے ساتھ جو ہم رکاب تھے، ان کے جو ممالک جنہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے حصے میں بدنامی آئے، ان کو شرمندہ کر کے رکھ دیں. اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اور پاکستان میں کرکٹ کے میدان کیا، تمام اسپورٹس کے ایونٹس جہاں جہاں ہوتے ہیں، کھیل کے میدان ہوں، کورٹس ہوں، ہمارے اکھاڑے ہوں، ہمارے جمنیزیم ہوں، اللہ کرے کہ سب آباد ہوں اور ہر کھلاڑی اپنے پورے جوش و جذبے کے ساتھ ملک و ملت کا نام روشن کرے. اور آخر میں چلتے چلتے میں عمران خان صاحب سے ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. پنجاب میں نون لیگ کی گورنمنٹ میں شہباز شریف نے مختلف اسپورٹس اسٹیڈیمز
منی اسپورٹس کمپلیکسز بنانے کا ایک بیڑا اٹھایا تھا اور مختلف MNAs کے حوالے سے انہوں نے فنڈنگ کی تھی، اور لاہور میں بھی، فیصل آباد میں، مختلف شہروں میں وہ اسپورٹس جمنیزیم بن رہے تھے، اسپورٹس کمپلیکس بن رہے تھے، جو کہ PTI کی گورنمنٹ میں آ کے وہ روک دیے گئے ہیں۔ وہ بلڈنگیں ادھوری ہیں، نامکمل کام ہے۔ وزیر اعظم ہو عمران خان، جس کی شناخت اسپورٹس ہو، اور ایک اسپورٹس کے وزیر اعظم، اسپورٹس کی شخصیت کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے، جس کی شخصیت کی مشہوری، مقبولیت، ہر دل عزیزی بنیاد اسپورٹس ہو، اس کے دور میں اسپورٹس کا پروجیکٹ بند ہو جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس طرف بھی توجہ دیں گے، اور یہ جو کام رک گیا ہے اسپورٹس کمپلیکسز کا، ان کو جو ہے وہ شروع کروائیں، مکمل کروائیں اپنے دور میں، اور کسی اسپورٹس کمپلیکس کا خود جا کے افتتاح کریں، اور لوگوں کو دعوت دیں کہ تخریبی اعمالوں سے نکلیں، تخریبی ذہن جو ہیں ان کو لا کے تعمیر کی طرف آئیں اور اسپورٹس مین بنیں۔ کھیل کے میدان آباد ہوں تو اسپتال ویران رہتے ہیں۔ آداب عرض۔